सामीन कराम, ये कहानी एक दिलचस्प जुर्म की कहानी है। इस कहानी के रावी हैं एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल नेमत अली। इस कहानी का नाम है कहानी एक बेटे की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये वाकया मुझे एक दोस्त ने सुनाया था जो हेड कांस्टेबल था। रिटायर हो चुका था, 2.5 साल गुजरे फोत हो गया है। यह किस्सा बहुत पुराना है लेकिन औलाद देने वाले पीर मौजूद हैं और उनका जादू उसी जमाने की तरह अभी तक चल रहा है। जिस जमाने का मैं वाकया सुना रहा हूँ, मैं उस कांस्टेबल के इलाके का रहने वाला था। हमारे गांव अलग अलग थे। ये वाकया तो मैंने उसी वक्त सुन लिया था जब ये हुआ था, लेकिन सही हालात हेड कांस्टेबल ने सुनाए थे। मैं वो जगह नहीं बताऊंगा और उन लोगों के नाम भी नहीं बताऊंगा। यह किस्सा एक आमिल शाह का है जिसे मैं आमिल शाह ही कहूंगा। उसका शोहरा दूर दूर पहुंचा हुआ था, बेऔलाद औरतों को औलाद देता था। कहीं चोरी हो जाए तो चोर का नाम, पता और हुलिया बता देता था। किसी की लड़की घर से भाग जाए या अगवा हो जाए तो बताता था कि वो कहाँ है। उसके कब्जे में जिन थे जो उसे ये सारे राज बताया करते थे। ये तो उसकी करामात थीं जो लोग ऐसी अकीदत और यकीन से सुनते और सुनाते थे जैसे मस्जिद में मौलवी आयात और अहादीस सुनाता है और लोग अकीदत से सुनते हैं। हेड कांस्टेबल ने, जो उस वक्त आमिल शाह के इलाके के थाने में हुआ करता था, मुझे बताया कि चोरी के बहुत कम वाकयात ऐसे हैं जिसके आमिल शाह ने चोर पकड़वाए होंगे। उसके पास ऐसे मुखबिर थे जो उसे बताया करते थे कि चोर फलां शख्स हो सकता है। बहरहाल, इस पहलू को अलग रख दें कि उसकी करामात की हकीकत क्या थी। आमिल शाह की उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन अच्छी ग़िज़ा और बेफिक्री की वजह से वो 30 साल का जवान लगता था। उसके गाल सुर्ख थे, जिस्म पर चर्बी थी और वो बदमस्त भैंसा लगता था। शराब भी पीता था और वो अपने आप को पीर तो नहीं कहता था, लेकिन पीरों की तरह उसके मुरीद थे और उसके तौर तरीके भी पीरों जैसे थे। औरतें उसकी ज़्यादा मोत्तक़िद थीं। उसकी 2 बीवियां थीं, एक की उम्र 24-25 साल थी, उसकी अपनी उम्र 50 साल के ऊपर थी। पहली बीवी से उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 17-18 साल थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। आमिल शाह का मकान गांव से तकरीबन 3 फरलांग दूर बिल्कुल अलग थलग और अकेला था। घर के साथ उसने एक बाग सब्जियों का बना रखा था जिसमें रहट था। एक रोज सुबह सवेरे गांव वालों ने देखा कि एक चारपाई पर किसी को डाले हुए और 4 आदमी चारपाई उठाए दौड़े जा रहे थे। 4-5 आदमी साथ थे और आमिल शाह घोड़े पर सवार साथ साथ चला जा रहा था। मालूम हुआ कि आमिल शाह की नौजवान बेटी सुबह सवेरे अपने बाग के बाहर बेहोश हालत में बरहना पाई गई। घर वालों को रात के पिछले पहर पता चला था कि लड़की घर में नहीं है। तलाश करते करते सुबह हो गई और वो बाग के बाहर ऊंची फसल में बेहोश पड़ी हुई मिली। उसके साथ दरिंदों जैसा सलूक किया गया था। उसे अस्पताल ले जा रहे थे जो वहां से 3-3.5 मील दूर था। आमिल शाह ने पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अस्पताल में गया हुआ केस कैसे छुप सकता है। लड़की होश में आती थी तो चीखें मारकर फिर बेहोश हो जाती थी। शाह के मुरीद अस्पताल जाकर बीमार पुरसी करने लगे। आमिल शाह ने यह मशहूर किया कि 2 खुद सर और बागी जिन्हों ने उसकी बेटी को उठाकर बाहर फेंक दिया था और वो डर गई है। आमिल शाह कहता था कि वो उन जिनों को सबके सामने जलाएगा। अस्पताल का डॉक्टर हिंदू था, अस्पताल के दूसरे मुलाजिम भी थे। उन सब ने लोगों को हकीकत की बात बता दी। लड़की सिर्फ ये बताती थी कि 3 आदमी थे, वो उसे बाग में से उठा कर ले गए थे। 15-16 दिनों बाद लड़की ठीक हुई और उसे घर ले आए। आमिल शाह ने पुलिस को रिपोर्ट ना दी। लोगों ने मान लिया कि लड़की पर जिन्नों ने हमला किया था। इससे आमिल शाह की धाक बैठ गई कि जिन्नों की दुनिया के साथ उसका गहरा ताल्लुक है। लेकिन लोगों ने यह भी देखा कि आमिल शाह अब गुस्से में रहने लगा था। 10-12 दिन गुजरे तो आमिल शाह की घोड़ी मर गई। देहात में इंसानों और हैवानों के डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। सियाने बहुत थे। हैवानों की बीमारियां तो लोग खुद समझ लेते और इलाज कर लेते थे। आमिल शाह की मरी हुई घोड़ी जिन्होंने देखी वो कहते थे कि उसे सांप ने डसा है या उसे जहर दिया गया है। 2-3 रोज के बाद आधी रात को गांव के लोगों ने चीखें सुनी। सोए हुए लोग जाग उठे और छतों पर जाकर देखा। आमिल शाह के बाग में आग के शोले उठ रहे थे और कोई चीख रहा था। लोग लाठियां, कुल्हाड़ियां वगैरह लेकर दौड़े गए। चीखें खत्म हो गईं।
وہاں عامل شاہ اور اس کے دو خاص مرید کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عامل شاہ نے دونوں جنوں کو حاضر کر کے جلا دیا ہے، اور یہ جن چیخ رہے تھے، جنوں نے اقبال جرم کر لیا تھا کہ گھوڑی بھی انہوں نے ہی ماری تھی۔ 20-22 دنوں کے بعد گاؤں کی ایک عورت کی لاش اس حالت میں دیکھی گئی کہ کھیتوں میں ایک درخت کے ساتھ اپنے سر کے بالوں سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ جوان عورت تھی اور چال چلن کی بدنام تھی، بہت مکار اور عیار عورت تھی، لیکن اتنی ہنسمکھ اور ملنسار تھی کہ ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ یہ عورت عامل شاہ کی خاص مریدنی تھی اور عورتوں میں عامل شاہ کا پراپوگینڈا کرتی رہتی تھی۔ مجھ جیسے بہت کم لوگ تھے جو عامل شاہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عورت عامل شاہ کی پسند کی عورتوں کو اس کے جال میں لے جاتی تھی۔ آپ اخباروں میں اس قسم کی خبریں سنتے یا پڑھتے ہوں گے کہ فلاں جگہ کسی نے کسی کو چھری مار دی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ محض الفاظ ہوتے ہیں، اصل خوف و ہراس تو وہ تھا جو عامل شاہ کے علاقے میں پھیلا تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 وارداتیں ہو گئیں۔ عامل شاہ نے اپنی بیٹی اور گھوڑی والی وارداتوں کے متعلق لوگوں سے منوا لیا تھا کہ یہ جنوں نے کی ہے۔ اس نے مجرم جنوں کو جلا بھی ڈالا تھا۔ اب اس عورت کی لاش اس حالت میں ملی جس طرح میں نے بتایا ہے تو لوگوں پر صحیح معنوں میں خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ بعض ایسے آدمیوں نے بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں جن کے متعلق خیال تھا کہ انہیں نماز آتی ہی نہیں۔ عامل شاہ نے اپنی بیٹی اور گھوڑی کے کیس پولیس کو نہ دیے کیونکہ ان کی وجہ سے اس نے جنوں کے ساتھ اپنا تعلق پکا کر لیا تھا، لیکن اس عورت کے قتل پر پولیس آ گئی۔ تھانے دار سکھ تھا، اس نے کئی آدمیوں کو مشتبہ بٹھا لیا اور جس طرح پولیس تفتیش کرتی ہے اس نے بھی شروع کر دی۔ عامل شاہ کو بھی شامل تفتیش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہ چلا کہ قاتل کون ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ لوگ اس رائے پر متفق تھے کہ مقتولہ نے کسی کی بیٹی کو کسی کے لیے ورغلایا ہوگا، لڑکی نے گھر بتا دیا ہوگا اور لڑکی کے بھائیوں وغیرہ نے اس عورت کو ننگا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور لاش بالوں سے درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ تھانے دار بھی اسی شک پر تفتیش کر رہا تھا۔ اسے جس پر بھی شک ہوا اس نے اسے تھانے بلا کر مارا پیٹا۔ عورت کمزور گھرانے کی تھی، تفتیش کا کچھ بھی نہ بنا۔ 1.5-2 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک صبح شور مچ گیا کہ عامل شاہ کے گھر میں نقب لگی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نقب پچھواڑے کی دیوار میں زمین کے قریب سے اتنی خاموشی سے لگائی جاتی تھی کہ گھر والوں کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ عامل شاہ کا گھر اینٹوں کا تھا۔ نقب لگانے والے ایک اوزار سے ایک اینٹ نکالتے تھے تو باقی اینٹیں آسانی سے نکل آتی تھیں۔ اس وقت سیمٹ کے بجائے مٹی کا گارا استعمال ہوتا تھا۔ دیوار میں اتنا سا شگاف کیا جاتا تھا کہ جس میں ایک آدمی بیٹھ کر یا لیٹ کر آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ عامل شاہ کے گھر کے زیورات اور نقدی نکل گئی۔ لوگوں نے کہا کہ چور جائیں گے کہاں؟ شام تک شاہ صاحب انہیں گھر سے جا پکڑیں گے۔ چور کا حلیہ تک بتا دینا عامل شاہ کی خاص کرامات تھی، مگر شام پر شام گزرنے لگی، عامل شاہ اپنے گھر کی چوری کا سراغ نہ لگا سکا۔ پولیس نے بہت زور لگایا، کھوجیوں نے کھرے اٹھائے، بہت سارے مشتبہ بٹھائے گئے مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ تفتیش تھانے کے کاغذوں میں رہ گئی۔ عامل شاہ اب بجھا بجھا دکھائی دینے لگا، لیکن اس کی شہرت، عقیدت اور اس کی بدکاری میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کے جن چوروں کا سراغ نہ لگا سکے، اس کے باوجود لوگ اسے جنوں کا بادشاہ مانتے رہے اور اس کے متعلق یہ عقیدہ قائم رہا کہ وہ بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اور اس کے خاص مرید ایسے الفاظ میں پراپوگینڈا کرتے تھے جو بے معنی ہونے کے باوجود سادہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے تھے۔ آخر ایک چور پکڑا گیا۔ وہ قریب کے ایک گاؤں کا نوجوان تھا اور وہ اکیلا نہیں تھا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے یا زیادہ تھے۔ یہ واردات ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے جس طرح بتائی وہ یوں ہوئی تھی کہ آدھی رات کے بعد عامل شاہ کو گھر میں کچھ دبا دبا سا شور سنائی دیا۔ وہ خنجر لے کر باہر نکلا، اس کے دماغ پر شراب کا نشہ سوار تھا۔ چاندنی میں صحن میں سب کچھ نظر آتا تھا۔ عامل شاہ نے 2 آدمی دیکھے جو اس کی چھوٹی بیوی کو، جس کی عمر 24-25 سال تھی، اٹھائے ہوئے صحن والے دروازے میں سے نکل رہے تھے۔ دروازے میں بھی 1 یا 2 آدمی کھڑے تھے۔ عامل شاہ نے شور برپا کر دیا۔ اس کے 2 خاص مرید جو ڈیوڑی میں سوئے ہوئے تھے جاگ کر دوڑے آئے۔ وہ باہر کی طرف سے آئے۔ اندر سے عامل شاہ نے چوروں پر خنجروں سے حملہ کر دیا لیکن کسی کو زخمی نہ کر سکا۔ چور اس کی بیوی کو پھینک کر بھاگ گئے لیکن ایک پکڑا گیا۔ اس کا اصل نام کچھ اور ہے، اسے ہم رحیم کہہ لیتے ہیں۔ رحیم کو عامل شاہ نے رسیوں سے بندھوا دیا۔ صبح اسے تھانے لے جاتے ہوئے اس کے گاؤں سے گزرے۔ رحیم کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ باہر نکل آئے۔
اس کی عمر 20-21 سال تھی۔ تماشائیوں میں اس کی ماں بھی تھی۔ عامل شاہ گاؤں میں رک گیا اور گاؤں والوں کو بتانے لگا کہ رحیم اس کے گھر ڈاکہ ڈالنے آیا تھا اور پکڑ لیا گیا۔ رحیم نے بلند آواز سے کہا، سنو گاؤں والو، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ وہ سامنے میری ماں کھڑی ہے۔ اسے مسجد میں لے جا کر اس کے سر پر قرآن رکھو اور پوچھو کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے نہیں عامل شاہ کے بیٹے ہو۔ لوگ تو اس طرح خاموش رہے جیسے وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ عامل شاہ نے رحیم کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے گالی دی۔ رحیم کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے عامل شاہ کے پیٹ میں لات ماری اور اسے دوہرا کر دیا۔ تم سب بے غیرت ہو، رحیم نے گاؤں والوں سے کہا۔ مجھ سے پوچھو یہ بے اولاد عورتوں کو اولاد کس طرح دیتا ہے؟ اس گاؤں کے بہت سے بچوں کا باپ یہ شخص ہے۔ گاؤں والوں نے رحیم کو پتھر تو نہ مارے، اسے اس طرح گالیاں دینے لگے کہ ایک شور برپا ہو گیا۔ لے جاؤ اسے تھانے میں، جان سے مار دو، زبان کاٹ دو کمینے کی، جوتے مارو۔ رحیم کو تھانے لے گئے۔ رحیم کون تھا یہ میں آپ کو اسی کی زبانی سناؤں گا۔ جس طرح جناب احمد یار خان نے اپنی کہانی ناجو کا جن میں لکھا ہے کہ دیہات کی ہر عورت ایسی نہیں ہوتی کہ اپنی عزت کسی پیر کو دے دے، اسی طرح رحیم ایسا دیہاتی تھا جو نہ پیروں کو مانتا تھا اور نہ عامل شاہ جیسے عاملوں کو۔ وہ بالکل ان پڑھ، آوارہ اور بدماش تھا۔ جس کہانی کا میں نے ذکر کیا ہے اس کہانی کا لنک میں اس کہانی کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ وہ کہانی میرے دوسرے چینل کہانی گھر پر دستیاب ہے تاکہ آپ اسے سن سکیں۔ تھانے میں رحیم اور سکھ تھانے دار کے درمیان جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو اپنے ہیڈ کانسٹیبل دوست کی زبانی سناتا ہوں۔ اس ہیڈ کانسٹیبل کو تھانے دار نے اپنے ساتھ رکھا تھا کیونکہ اسے یہ نظر آ رہا تھا کہ رحیم اقبال جرم نہیں کرے گا اور اسے پھینٹی لگانی پڑے گی۔ ہیڈ کانسٹیبل اس کام کا ماہر تھا لیکن سکھ تھانے دار نے رحیم کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اس نے اقبال جرم بغیر پھینٹی کر لیا۔ اس نے صرف اس واردات کا ہی اقبال نہ کیا جو ناکام ہو گئی تھی، بلکہ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ عامل شاہ کی بیٹی کو اسی نے انہی دو ساتھیوں کے ساتھ خراب کیا تھا۔ عامل شاہ کی گھوڑی کو اسی نے زہر دیا تھا اور عامل شاہ کے گھر نقب بھی اسی نے لگائی اور ڈاکہ ڈالا تھا۔ اب وہ اس کی چھوٹی بیوی کو اسی سلوک کے لیے اٹھا کر لے جا رہے تھے جو انہوں نے عامل شاہ کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ عامل شاہ کو قتل کر کے یہ ڈرامہ ختم کر دینے کا تھا۔ میرے جسم کو بوٹی بوٹی کر دو، رحیم نے تھانے دار اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا۔ مجھے آگ پر لٹا دو، میں اپنے کسی ساتھی کا نام نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ دونوں سکھ تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے سنایا کہ تھانے دار نے اس پر ذرا سا بھی زور نہ دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائے۔ اس نے رحیم سے اتنا ہی کہا، تم بتا دو گے رحیمیں، تمہاری زبان اپنے آپ نام لے گی۔ رحیم نے جو بیان دیا اور اس کے متعلق پولیس نے گاؤں سے جو معلومات حاصل کی ان سے ایک کہانی بن گئی اور اس کا پس منظر بھی بن گیا۔ یہ سب مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے اس طرح سنایا کہ رحیم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بہن کوئی بھی نہیں تھی۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ اس کا باپ روکھی طبیعت کا آدمی ہے جو اسے اٹھاتا نہیں اور اسے بلاتا بھی نہیں۔ وہ چلنے پھرنے لگا تو باپ نے پہلے اسے ڈانٹنا پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسے صرف ماں سے پیار ملتا تھا لیکن ماں اس کے باپ سے ڈری ڈری رہتی تھی۔ رحیم اور بڑا ہو گیا تو گھر سے باہر نکلنے لگا۔ باپ اس کے لیے پہلے سے زیادہ ظالم ہو گیا۔ اب رحیم باتیں سمجھتا اور سوچتا بھی تھا۔ اس کی ماں اسے باپ سے بچاتی تھی۔ باپ اس کی ماں سے لڑتا تھا اور زیادہ غصے میں آئے تو ایک دو تھپڑ بھی جھڑ دیا کرتا تھا۔ رحیم 11-12 سال کا ہوا تو اس نے ماں سے کئی بار کہا کہ یہ شخص اس کا باپ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ماں کو اکثر روتے دیکھا۔ اس کا باپ کسان تھا اور غریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی عمر کا ایک نوکر رکھا ہوا تھا جو کھیتی باڑی میں اس کی مدد کرتا تھا۔ یہ نوکر رحیم کے ساتھ پیار کرتا تھا اس لیے رحیم کو اچھا لگتا تھا۔ اس گھر کا حال یہ ہو گیا کہ رحیم کے ماں باپ آپس میں اکثر ناراض رہتے اور تیسرے چوتھے روز لڑتے تھے۔ رحیم نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ باپ کو پریشان کرنے کے لیے ہر وہ حرکت کرتا جو اس کے باپ کو بری لگتی تھی۔ باپ اسے کھیتی باڑی میں لگانا چاہتا تھا اور رحیم کام سے بھاگتا اور مار کھاتا تھا۔ اسے بچپن کے وہ مزے نصیب نہ ہوئے جنہیں انسان مرتے دم تک یاد کرتا ہے۔ وہ 10-11 سال کی عمر میں ہی سفاک اور بے رحم بن گیا۔ گاؤں میں اس جیسے 3-4 بچے تھے جو آوارہ ہو گئے تھے۔ ان میں سکھوں کے بچے بھی تھے۔ سکھوں کے گھروں میں شراب اس طرح پی جاتی تھی جس طرح مسلمان گھروں میں حقہ اور سگریٹ پیتے تھے۔ 14-15 سال کی عمر میں رحیم نے سکھ دوستوں سے شراب پینی شروع کر دی۔
اس عمر میں باپ نے اسے کہنا شروع کر دیا، تم میری اولاد ہوتے تو تم میں خاندانی غیرت ہوتی۔ پہلے پہل رحیم اسے بھی ایک گالی سمجھا، لیکن باپ نے یہ گالی اسے کئی بار مختلف الفاظ میں دی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ دیہات میں 15 سال کی عمر میں لڑکے جوان ہو جایا کرتے ہیں اور وہ سب کچھ جان جاتے ہیں جو ماں باپ ان سے چھپاتے ہیں۔ رحیم بھی جوان ہو گیا تھا، اسے اپنی ماں پر شک ہونے لگا، لیکن ماں کو وہ مجسم پیار اور پاکیزگی سمجھتا تھا۔ گھر میں ماں نہ ہوتی تو وہ اس گھر سے کبھی کا بھاگ جاتا۔ اب باپ نے اس کے دماغ میں ڈال دیا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں، تو وہ اسی سوچ میں الجھ گیا۔ ایک روز وہ باہر سے گھر آیا تو اندر سے اسے اپنے باپ اور ماں کے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ وہ باہر رک گیا۔ اس کا باپ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، تم مجھے یہ کہنے سے نہیں روک سکتی، میں بار بار کہوں گا کہ یہ لڑکا میرا نہیں، یہ عامل شاہ کا بیٹا ہے۔ رحیم کی ماں بہت اونچی آواز میں بولی، میں نے 16-17 سال صبر اور اپنے اوپر جبر کیا ہے، آج یہ بھی سن لو۔ تم مجھے کہتے تھے کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، میں نے تمہیں ایک ہی بار کہا تھا کہ تم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو، تو تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تم نے مجھے دن رات کہا کہ بچہ پیدا نہ ہوا تو تم طلاق دے دو گے اور لوگوں سے کہو گے کہ یہ عورت نہیں ہیجڑا ہے۔ میں نے بچہ پیدا کر کے تمہیں دکھا دیا، ہیجڑا میں نہیں تم ہو۔ ہاں، یہ بچہ عامل شاہ کا ہی ہے، جاؤ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لو، وہ بھی تمہیں کسی اور کا ہی بچہ دے گی۔ رحیم صحن میں کھڑا سن رہا تھا۔ اس کی عمر اب 16 سال ہو چکی تھی اور جسمانی لحاظ سے وہ پورا جوان ہو گیا تھا۔ اسے تھپڑوں کی اور اس کی ماں کی گالیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑتا ہوا اندر گیا، اس کا باپ اس کی ماں کو پیٹ رہا تھا۔ رحیم نے پوری طاقت سے ایک گھونسا اپنے باپ کے پیٹ میں مارا، باپ دوہرا ہو گیا۔ رحیم نے دو گھونسے جوڑ کر اوپر سے ہتھوڑے کی طرح باپ کی کمر پر مارے، باپ پیٹ کے بل گرا۔ رحیم نے اسے گالیاں دے کر کہا، تم میرے باپ نہیں ہو، میرے دشمن ہو، آج کے بعد میری ماں پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کرنا۔ باپ آہستہ آہستہ اٹھا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ رحیم ماں کا حوصلہ بڑھا کر باہر نکل گیا۔ وہ ماں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ عامل شاہ کی حقیقت کیا ہے، لیکن کوئی بیٹا اپنی ماں سے ایسی بات نہیں پوچھ سکتا تھا۔ رحیم مکمل طور پر وحشی بن چکا تھا۔ گاؤں میں اس کے منہ آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا، لیکن ماں کے سامنے وہ موم ہو جاتا تھا۔ ایک روز اس نے باپ کو کھیتوں میں دیکھا تو اس کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ اسے بتائے کہ اس کا باپ عامل شاہ کس طرح بنا تھا۔ باپ نے اسے دھتکارنے کی کوشش کی، یہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم میرے باپ نہیں ہو، پھر میں تمہارا ادب لحاظ کیوں کروں؟ رحیم نے اسے کہا، میں تمہیں مار مار کر کام کے قابل نہیں چھوڑوں گا، مجھے سچی بات بتا دو۔ باپ نے اسے بتا دیا۔ اس نے کہا، میں بھی دوسروں کی طرح عامل شاہ کا مرید تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کے تعویذوں میں اثر ہے کہ بے اولاد عورت کو اولاد ہو جاتی ہے۔ تمہاری ماں کو میں اس کے پاس لے گیا تھا، پھر وہ خود جاتی رہی، تم پیدا ہوئے تو تمہاری شکل عامل شاہ سے ملتی تھی۔ میری ماں کو تم نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ بچہ پیدا کرے۔ رحیم نے کہا، تم اپنے آپ کو بچہ پیدا کرنے کے قابل سمجھتے تھے اور قصور میری ماں کا بتاتے تھے۔ تم اسے طلاق دے کر اس کی ساری زندگی تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ اس کے باپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ اسی کی غلطی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ عامل شاہ بدکار آدمی ہے، اور یہ بھی کہ رحیم اس کا نہیں عامل شاہ کا بیٹا ہے۔ یہاں سے رحیم کی زندگی کا رخ کسی اور طرف ہو گیا۔ وہ اب جوان تھا، اس نے دوسرے گاؤں کے ایسے بدماشوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے جو پولیس سے بھی ٹکر لے لیا کرتے تھے۔ اس نے جرم کرنے والے پیشہ ور آدمیوں کے ساتھ بھی دوستی کر لی۔ وہ جوا کھیلتا اور شراب پیتا تھا۔ اس دوران اس کی دوستی ایک گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ عامل شاہ کا بیٹا تھا، اس لیے اسے عامل شاہ کا مردانہ حسن ملا تھا۔ اس کی ماں بھی خوبصورت تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کے در پردہ تعلقات چلتے رہے۔ ایک روز لڑکی نے اسے بتایا کہ عامل شاہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کے باپ سے اس کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ اب عامل شاہ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہو گئی تھی اور رحیم 20 سال کا ہو چکا تھا۔ عامل شاہ نے لڑکی کے باپ کو جنوں کی دھمکی بھی دی تھی۔ رحیم جل اٹھا۔ ایک تو وہ اس سے اپنی ماں کا انتقام لینے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا، اب عامل شاہ نے اس لڑکی پر ہاتھ ڈالا جو اس کی دوست تھی۔ رحیم کے دوستوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو عامل شاہ کا خاص آدمی تھا، وہ پکا بدماش تھا۔ رحیم نے اس کے ساتھ بات کی تو اس آدمی نے اسے بتایا کہ صرف عامل شاہ نہیں بلکہ کسی بھی شاہ اور پیر کے پاس کوئی خدائی طاقت نہیں ہوتی، یہ سب زبان کا ہیر پھیر ہے، لوگ مجبور ہوتے ہیں اور سیدھے سادے بھی، اس لیے وہ پھنس جاتے ہیں۔ رحیم نے عامل شاہ کے اس آدمی کو گانٹھ لیا۔ رحیم نے اسے بتایا
کہ وہ عامل شاہ کی بیٹی کو اغوا کر کے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے رحیم کو بتایا کہ یہ لڑکی ایک آدمی کو بری طرح چاہتی ہے اور ان کی ملاقاتیں اکثر رات کو عامل شاہ کے باغ کے ایک کونے میں ہوتی ہیں۔ ایک عورت پیغام لایا کرتی ہے۔ عامل شاہ کے اس خاص آدمی نے ایک روز اس عورت سے کہا کہ عامل شاہ کی بیٹی کو رات باغ میں بھیجنا ہے۔ عورت نے یہ کام کر دیا اور پیسے وصول کیے۔ رحیم کو پہلے بتا دیا گیا تھا۔ وہ دو سکھوں کو ساتھ لے کر پہنچ گیا۔ لڑکی اپنے چاہنے والے کے لیے باغ میں اس وقت گئی جب گھر والے سو گئے تھے، اور وہ رحیم اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ جس عورت کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی تھی، اس کے متعلق رحیم کو بتایا گیا تھا کہ عامل شاہ کی خاص عورت ہے اور وہ عورتوں کو پھانس پھانس کر لاتی ہے۔ وہ چونکہ خود گندے چال چلن کی عورت تھی، اس لیے رحیم کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ اسے باہر لے جاتا۔ اس نے دن کے وقت اس عورت سے کہا کہ رات فلاں جگہ آ جانا۔ وہ آ گئی۔ یہی دو سکھ رحیم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس عورت کا گلا گھونٹا، پھر اس کے کپڑے اتارے اور تینوں نے مل کر اس کی لاش درخت سے اس کے بالوں کے ساتھ باندھ کر لٹکا دی۔ نقب بھی رحیم اور اس کے سکھ ساتھیوں نے لگائی تھی۔ رحیم نے تھانے دار کو بتا دیا کہ انہوں نے زیورات کہاں فروخت کیے تھے۔ عامل شاہ کی گھوڑی کے چارے میں زہر رحیم نے اپنے ہاتھوں ملایا تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عامل شاہ کی چھوٹی بیوی کے اغوا کا پروگرام بنایا، مگر جس طرح وہ ناکام ہوئے وہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس عورت کو کہیں دور لے جا کر کسی ایسے آدمی کے ہاتھ بیچ دیں گے جو اس کے ساتھ شادی کر لے، مگر پکڑے گئے۔ آخر میں رحیم نے بتایا کہ وہ عامل شاہ اور اس کے بعد اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ رحیم نے اقبالی بیان دے دیا۔ سکھ تھانے دار اسے ایک مجسٹریٹ کے پاس یہ بیان لکھوانے کے لیے لے گیا۔ عدالت میں وہی اقبالی بیان تسلیم کیا جاتا ہے جو مجسٹریٹ کے سامنے دیا جائے۔ مجسٹریٹ بیان لکھ کر ملزم کو سناتا ہے اور اس سے انگوٹھا لگوا لیتا ہے۔ اگر ملزم بیان نہ دینا چاہے تو مجسٹریٹ ملزم کو پولیس کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ حوالاتی کے طور پر جیل بھیج دیتا ہے۔ رحیم نے مجسٹریٹ کے سامنے جا کر بیان دیا کہ تھانے میں اسے مارا پیٹا گیا اور بھوکا رکھا گیا اور اسے مار مار کر منوایا گیا ہے کہ وہ یہ بیان دے۔ وہ کوئی بیان دینا نہیں چاہتا تھا، نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ مجسٹریٹ نے اسے جیل بھیج دیا۔ تھانے دار کو رحیم نے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق اس نے مقدمہ تیار کیا، گواہ بنائے، عامل شاہ کے خاص آدمی اور عورت کو بھی گرفتار کیا۔ کوئی 1 مہینے کے بعد چالان عدالت میں پیش ہوا۔ مجسٹریٹ نے 2 مہینے بعد کیس سیشن کورٹ میں بھیج دیا۔ وہاں مقدمہ چلا اور سیشن جج نے رحیم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل دوست نے مجھے یہ کہانی سنائی تو میں نے اسے کہا کہ عجیب بات ہے کہ رحیم نے اتنا صاف بیان دیا، پھر تھانے دار رحیم کے 2 سکھ ساتھیوں کو نہ پکڑ سکا۔ یہ معلوم کرنا مشکل تو نہیں تھا کہ وہ کون ہیں۔ کئی لوگوں نے انہیں رحیم کے ساتھ دیکھا ہوگا۔ یہ سکھ تھانے دار اناڑی ہوگا یا اس نے رحیم سے منہ مانگی رشوت لی ہوگی۔ کچھ بھی نہیں لیا تھا، ہیڈ کانسٹیبل نے ہنس کر کہا۔ یہ سکھ تھانے دار بڑا ہی قابل اور تجربہ کار آدمی تھا، لیکن اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ رحیم کو سزا نہیں ہونے دے گا۔ اس نے خود رحیم سے کہا تھا کہ مجسٹریٹ کو بیان دینے سے انکار کر دینا، کہنا کہ تھانے میں مجھے مارا پیٹا گیا ہے۔ رحیم نے ایسے ہی کیا۔ تھانے دار نے جو مقدمہ تیار کیا اس کی چولیں خود ڈھیلی رکھیں، اور اس طرح رحیم اور اس کے ساتھی بری ہو گئے۔ اس تھانے دار نے ان وارداتوں سے پہلے عامل شاہ سے کئی بار کہا تھا کہ وہ اپنی نوسر بازی ختم کر دے، کیونکہ اس کا گھر بدماشی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ عامل شاہ نے تھانے دار کو دھمکیاں دی تھیں۔ تھانے دار نے رحیم سے منوا لیا تھا کہ وہ اس علاقے میں کوئی واردات نہ کرے، نہ عامل شاہ کو قتل کرے، نہ اپنے باپ کو۔ اس کے بعد رحیم کہیں نظر نہیں آیا۔